अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये इल्म नहवा का दूसरा सबक है। सबक तो उसे कहते हैं कि उस्ताद बतौर उस्ताद किताब के उस हिस्से को कहते हैं। सबक किताब के उस हिस्से को कहते हैं जो उस्ताद बतौर उस्ताद और शागिर्द बतौर शागिर्द पढ़ ले। तो हमारा तो मोबाइल के सामने पढ़ते हैं। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है कि नेट में भी पूरा चीज़ से वो कर ले, अगर कोई वहाँ से सीखना चाहे। इस वजह से हम कहते हैं कि हम 97.5% आपको सिखा सकते हैं, 100% नहीं सिखा सकते। इसका पड़ताल आपने उलमा के सामने करना होगा। और नहमीर अभी इसका सबक है दूसरा। तो हमारे पास उर्दू नहमीर है, तो उर्दू नहमीर आप ले लो, मिलता है। मिलने का पता हम बताएंगे अगर आपको पता नहीं हो। अच्छा, दूसरा सबक, अम्मा बाद तू जान ले, अरशदक अल्लाह ताला वहाँ आया है। तो इसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला तुझको नेकबख्त करे, कि ये मुख्तसर रिसाला है जो इल्म नहव में लिखा गया है। ये हम नहमीर सुना रहे हैं आपको। अम्मा बाद तू जान ले कि अल्लाह ताला तुझको नेकबख्त करे, ये मुख्तसर रिसाला है जो इल्म नहव में लिखा गया है, जो मुब्तदी को लुगत के मुफरदात याद करने के बाद और इश्तिकाक को पहचानने के बाद और सरफ की ज़रूरी इल्म सरफ और सरफ की ज़रूरी चीज़ें याद करने के बाद आसानी के साथ अरबी तरकीब के कैफियत की राह दिखलाता है, और बहुत जल्दी मुअरब व मबनी को पहचानने में और इबारत सही पढ़ने में तवानाई देता है, ताकत देता है, अल्लाह ताला की मदद और उसकी तौफीक से। ये इबारत हमने सुना है, इसको आपने याद करना है। ये इल्म नहव सारा आपने याद करना होगा। ये कोई 28 सफ़े हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो उसने दुआ दी, दूसरा लफ्ज़ उसने कहा फरमाया कि ये मुख्तसर रिसाला है। तो मुख्तसर का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जो कलाम का मतलब ज़्यादा हो और अल्फाज कम हो, तो वहाँ फिर फरमाते हैं कि ये मुख्तसर बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे वो क्या लिखते हैं, अच्छा हम ये बदर मुनीर शरह का नाम है, नहमीर का शरह है, वहाँ से मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सफ़ा नंबर 3 पे ये बात लिखी हुई है। अच्छा, आगे वो दूसरा लफ्ज़ लिख रहे हैं कि हम इल्म नहवा में लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इल्म नहवा का किताब है। हम इसको यानी इल्म नहवा को सीख रहे हैं, और ये मुख्तसर इख्तिसार इफ्तियाल, ठीक है, बाब इफ्तियाल का इसमें मफऊल है। अच्छा, और इल्म नहव का मौजू कलमा और कलाम है। हम जो यहाँ इसको सीख रहे हैं तो हमारा कलमा और कलाम मकसूद है, ठीक है ना। और मौजू इल्म इस्तिलाम इसे कहते हैं कि जिसके अवारिज़ ज़ातिया से इस इल्म में बहस की जाए। अवारिज़ ज़ातिया इसका कलमा और कलाम है। और चलो अगला वहाँ आ रहा है, तो यहाँ मुनसरिफ मुअरब मबनी तस्निया, ठीक है ना, और ये जमा मुज़क्कर मुअन्नस, ये चीज़ें हमें समझ आनी होगी, ठीक है ना, यहाँ सीखेंगे इंशाल्लाह। अगला लफ्ज़ मुब्तदी, जो इब्तिदाई पढ़ने वाला इल्म नहव का है वो मुराद है, ठीक है। मुब्तदी को लुगत के मुफरदात, ठीक है, लुगत के मुफरदात का क्या मतलब है, लुगत का तारीफ बयान करते हैं। लुगत वो आवाज़ें हैं जिनके ज़रिए से इंसान अपने अगराज़ व मकासद को ताबीर करता है, और इस्तिलाह में वो इल्म है जिससे किसी ज़बान के मुफरदात के माने वज़ई और तरीक़े इस्तेमाल और मुफरद की जमा और जमा का मुफरद मालूम हो। और लुगत असल में लुग़वन था, तो फिर वाव माकबल वाव मुतहरिक माकबल मक्तूब वाव अलिफ बन गया, और अलिफ इल्तिकाए साकिनैन की वजह से गिर गया, क्योंकि आखिर में वो नून साकिन, जो तनवीन का नून साकिन है वो और अलिफ, तो अलिफ गिर गया, और फिर वाव का इवज़ आखिर में ता ले आए, तो लुगतुन बन गया, और लुगात इसकी जमा है। तो हमें मुफरदात, लुगत के मुफरदात जो हैं
وہ ہم نے پہچاننے ہوں گے، اور ہم سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو عربی ڈکشنری لے گا، مصباح اللغات، قاموس الوحید، قاموس اللغات، قاموس الوحید اس پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کہ لغتیں ہیں اردو میں، آپ کو سمجھ آئے گی، اردو میں لکھی ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے لینے ہوں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہمارے بات انشاءاللہ۔ اگلا لفظ وہ لا رہے ہیں مفردات یاد کرنے کے بعد اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد۔ اشتقاق وہ مشتق ہم نے آپ کو بتایا تھا، اشتقاق بھی افتعال ہے، اشتقاق افتعال، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ترجمہ ہے پاڑنا۔ اصطلاح میں وہ علم ہے جس کے ذریعے سے مصدر یا جامد سے کلمات بنانے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ کلمات بنانے کا طریقہ معلوم ہو تو اس کو اشتقاق کہتے ہیں، جیسے نصر سے ناصر بناتے ہیں، منصور بناتے ہیں، ینصر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لبن سے لابن اور البن اور یہ چیزیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فاعل مفعول یہ چیزیں جو بنتی ہے تو یہ اشتقاق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو پہلے آنے چاہیے، امام صاحب یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اشتقاق کو پہچاننے کے بعد اور صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد، مہمات لفظ وہاں استعمال کیا ہے تو صرف کے وہ مشکل گردانے، مشکل باتیں آپ کو آتی ہو، وہ یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے علم نحو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مہمات جو غم میں ڈالنے والی ہوتی ہے نا وہ چیزیں، تو یہ جو علم صرف ہے تو اس میں جو 7 اقسام ہیں، صحیح، اجوف، اور یہ مثال اجوف اور ناقص، اور اس کے بعد لفیف ہے، مضاف ہے، اور محموز ہے، تو ان چیزوں کی ساری گردانیں آپ کو آتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تعلیل آتی ہو، تو اس سے جو ہمارے چینل کو اگر کوئی دیکھے تو ہم نے علم صرف کے 13 ویڈیو شیئر کیے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اگلے 15-16 تک، یعنی 2-3 ویڈیو اور ملا کر یہاں تک اس کو علم صرف آ رہا ہو تو اس کو پھر بات سمجھ آئے گی۔ وہ علم تو لمبا ہے، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ بیان کریں گے، لیکن بہرحال یہاں تک یہ سٹارٹ کے جو 15-16-17 ویڈیو ہیں، 18 ویڈیو ہیں، تو یہ آپ کو ازبر سارے یاد ہونے چاہیے، تو آپ نے علم صرف کی ضروری چیزیں پھر سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ علم صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے، تو اگر یہ چیز آپ کو آئے گی تو پھر آپ کو عربی کا جو ترکیب ہے اس کی کیفیت کا راہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اچھا، علم صرف تو آپ سمجھ گئے تھے، اس کی جو مشکل گردانے ہیں، علم صرف کو علم تصریف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کیفیت کا طرف الاشیاء بازدادہا، بہرحال پتہ نہیں ہے، ابھی یہ سمجھو آپ، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک کم ہوتا ہے، کم تعداد، اور کیفیت اسی چیز کا اندر، ٹھیک ہے نا، تو حال ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیفیت اور حال اس میں پھر یہ فرق ہے کہ حال عارضی طور پہ آتا جاتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آتا جاتا ہے، اور کیفیت کمپلیٹ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کم کیا ہوتا ہے؟ کم میں تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں 4 چیزیں، ٹھیک ہے نا، اور کیفیت میں اسی کی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیفیت کیا لکھتے ہیں؟ عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے، تو ترکیب تو تفعیل ہے، باب تفعیل سے آیا ہے، لیکن اچھا، لغت میں چند چیزوں کو کے ملانے کو کہتے ہیں ترکیب، ٹھیک ہے نا، اور اصطلاح میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے علم نحو کی اصطلاح میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ اس مجموعہ مرکب، یعنی اس کو ہم جب ترکیب کر لیں گے تو آخر میں یہ مرکب بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس مجموعہ مرکب پر ایک نام بولا جا سکے، اس کو ہم پھر ایک نام دے دے، وہ نام جیسے مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
جملہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، جملہ یا کلام، ٹھیک ہے، خبریہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ، انشائیہ، شرطیہ، ظرفیہ، تو ان کو ملا کر پھر اس پر ہم ایک نام بول سکے۔ مسند اور مسند الیہ تو آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ اردو جس کو آتی ہے تو وہ یہ بات ہم سے سنے ہیں، چلو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلا وہ فرماتے ہیں کہ اور بہت جلدی معرب و مبنی کو پہچاننے میں اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دے گا، تو توانائی دیتا ہے۔ تو معرب و مبنی، تو یہ معرب ہے یعنی آخر میں اعراب قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ آخر میں اگر اعراب قبول کر رہا ہے تو یہ معرب ہے، اگر اعراب قبول نہیں کر رہا تو یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ کو جلدی اس سے معلوم ہو جائے گی۔ اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دے گا۔ عبارت صحیح پڑھنے میں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم زبر زیر جو آخر میں ہم دیتے ہیں، یہ صحیح پڑھنا آپ کو جلدی معلوم ہو سکے گا۔ وہ لفظ جو ہے وہ خود، وہ تو علم صرف اور علم لغت کی وجہ سے آپ پہچانو گے، اس کا ابتدا اور درمیان، وہ علم لغت آپ یہ سمجھو کہ ڈکشنری، ٹھیک ہے نا، لغات، وہاں سے پہچانو گے۔ اور علم صرف سے تو وہ جو نصر سے ناصر بنا، ینصر بنا، اور یہ بدلتا رہتا ہے، یہ تو علم صرف سے پہچان لو گے۔ اور پھر اس کے آخر میں یہ اعراب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، پہلے تو یہ بات پہچاننی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہا اولا ہے تو ہر وقت ہا اولا ہی آتا ہے، تو یہ آخر میں اعراب نہیں قبول کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ناصرن ہے تو وہ قبول کرتا ہے، نصرہ، ناصرن، ناصرن بھی پڑھ سکتے ہیں، ناصرین بھی پڑھ سکتے ہیں، ناصران بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آخر میں یہ اعراب قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آخر کا جو علم نحو میں اس کا آخر مراد ہوتا ہے کہ آخر پہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عبارت کو پھر صحیح پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ توفیق بھی باب تفعیل ہے لغت میں، بمعنی نیک یا بد مقصود کے لیے اس کے موافق اسباب پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں عمل آپ نے نیک کرنا ہے، بد کرنا ہے، اور اس کے لیے اسباب، اس کے موافق اسباب کرنا، اس کے موافق اسباب کرنا، اس کو توفیق کہتے ہیں لغت میں۔ لیکن اصطلاح میں صرف نیک مقصود کے لیے موافق اسباب پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے۔ اور پھر اس کے بعد علم نحو شروع ہو رہا ہے، فصل اول، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ کو سنائیں گے۔ اور یہ تو بس علم نحو کے بارے میں کچھ باتیں تھی کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا ہمارا مقصد ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم تو یہ اردو کا جو استعمال کر رہے ہیں، تو اردو میں جو لفظ آئے گا وہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ہم وہ سمجھائیں گے۔ ہم جو اصل میں یہ کتاب تو نحو امیر فارسی میں لکھا گیا تھا، تو وہی فارسی میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اگر اس کا وہاں کوئی مشکل ترجمہ تھا تو ہم بدر منیر سے وہ نہیں لیں گے، ہم بدر منیر سے وہ لیں گے جو یہاں اردو کی کتاب میں جو اردو کا مترجم ہے، جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو یہاں کوئی مشکل لفظ آ رہا تھا تو پھر اس لفظ کا ہم کچھ نہ کچھ کھول کے بتائیں گے۔ اور یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو حاصل کرنے کے لیے پھر پہلے آپ نے جو ہم عبارت ایک مرتبہ سیدھا آپ کو سنائیں گے، تو اس عبارت کو آپ نے پکا یاد کرنا ہوگا۔ یہ پورا نحو امیر آپ پوری زندگی یاد کرنا ہوگا، یاد رکھ سکو تو اس کو آپ بار بار دہرائے، اور 7 مرتبہ جب یاد کرے تو ہر دن 7 مرتبہ اس سبق کو پھر دہرانا ہوگا۔ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ سکے۔ اور ارادہ کرو انشاءاللہ ہم سارا علم آپ کو چینل پہ سنائیں گے،
اور ہمارے ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ خود مطالعہ کرو، اور سبق کا ترتیب کے بھی اور ہمارے چینل کی ترتیب کے بھی سبق کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں، اور ہمارے چینل کو کیسے دیکھیں گے اس کے بارے میں ہم پورے ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور ایک پلے لسٹ اس کا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ محنت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔